आज मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फ़ैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा कि असल हकीकत क्या है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन के अंदर हमें एक चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन बनानी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ही के पास एक कॉन्फिडेंस होगा, उनके पास स्टेचर होगा। उनके नीचे कमीशन बनानी चाहिए जिसके नीचे जो हेड करे वो हो फोरेंसिक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग व्हाइट कॉलर क्राइम। कमीशन तो और टाइम लगा देगी, ये तो और लंबा खींच जाएगा। हमारी तो कोशिश ये है कि 8 महीने से सारी कौम फंसी हुई है, इस तराब में है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, तो वो यही फैसला कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आज 12 रबीउल अव्वल है और पूरे पाकिस्तान में लोग जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं और अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से वापस अपने घरों को लेकर जाए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, अभी 3 बड़े अहम मामलात हैं जिन पे आज के प्रोग्राम में मैं बताऊँगा। सबसे पहला मामला ये है कि नए DGISI जो है उनको मुकर्रर किया गया है नवीद मुख्तार साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इससे पहले वो कराची में कोर कमांडर थे। इसके अलावा और बहुत सारी तैनातियाँ हुई हैं, कुछ कोर कमांडर्स बदले गए हैं, कुछ और अहम तैनातियाँ हुई हैं पाक फौज के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आने वाले दिनों में जिस तरह पाक फौज मुख्तलिफ महाजों पर अपना अपना काम कर रही है ऑलरेडी मुख्तलिफ जगहों पर, तो उसमें ये तकरीरियाँ इनको बड़ा अहम समझा जा रहा है। इनके ऊपर डिबेट हो रही है, लोग इन पे बात कर रहे हैं और इसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं नवीद मुख्तार साहब के बारे में, क्योंकि वो अब डायरेक्टर जनरल ISI होंगे रिजवान अख्तर साहब के बजाय पाकिस्तान में। तो अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2016 तक उन्होंने काम किया है कोर कमांडर कराची के तौर पर, जहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने बहुत सारे मामला जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में भी वो लाए, उन्होंने थीसिस भी लिखे और उसके ऊपर जो उनकी राय है वो भी बड़ी क्लियर रही है। बहुत सारे मामलात में इंटेलिजेंस के हवाले से उनकी खिदमात जो हैं उन्होंने काफ़ी पहले दी थी, लेकिन एक सेमिनार से उन्होंने खिताब किया था कराची में और उस खिताब में उन्होंने अमन व अमान की सूरत पे गलतियों और नाकामियों के बायस खराब हुई, उन्होंने ये कहा था। और साथ ही साथ ये कहा था कि उनमें इंतजामी नाकामी और नाकारा सियासत शामिल है। ये एक सेमिनार से खिताब करते हुए जनाब साबिक कोर कमांडर और मौजूदा DGISI जो हैं उन्होंने ये फरमाया था। और साथ ही साथ ये कहा था कि यहाँ हुकूमत तो है मगर हुकूमत का असर रसूख कम हुआ है या उसमें कमी आई है। जो सूबाई एपेक्स कमेटी थी उसके वो फैसला साज रुकन भी थे DGISI जो नए हैं नवीद मुख्तार साहब, और जो डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी का मामला हुआ था वो भी उन्हीं दिनों में हुआ था। साथ ही साथ एक एलामिया जारी हुआ था रेंजर्स की जानिब से जिसमें कहा गया था, जिस एपेक्स में वो फैसला साज किरदार अदा करते थे, उस एपेक्स कमेटी के बाद रेंजर की तरफ से जो एलामिया आया था उस एलामिया में ये कहा गया था 230 बिलियन रुपए जो हैं या 230 अरब रुपए जो हैं ये कराची से गैर कानूनी तौर पे इकट्ठे किए जाते हैं, भत्ते की सूरत में, बहुत सारी जगहों पे करप्शन की सूरत में, बहुत सारी जगहों से लोगों से इवन ये स्मगलिंग की सूरत में और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी, ज़मीनों पे कब्जों की सूरत में। और ये पैसा एक सियासी शख्सियत को मौसूल होता है, ये स्टेटमेंट था। अब उसके बाद आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक रद्द अमल दिया था इन स्टेटमेंट्स और डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी के बाद। ये उन्हीं दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब का जो रद्द अमल था वो ये था कि हमें ना छेड़ें, हम हमेशा के लिए हैं और आप सिर्फ 3 साल के लिए आपने आना होता है। और फिर उसमें आसिफ अली जरदारी साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा, वो अभी तक वापस नहीं आए। ये मामला है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। 2 और चीज़ें हैं। वज़ीर दाखिला जो भारत के हैं राज, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएंगे अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज़ ना बदली। इसका जवाब पाकिस्तान ने दिया है। क्या जवाब दिया है, क्या जवाब देना चाहिए था, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने वापस दिलचस्पी जाहिर की है एहतजाज की सियासत में, लेकिन अगर और मगर के साथ की है।
बड़े जलसे वो शुरू करने जा रहे हैं। पनामा का इशू एक मरतबा फिर क्या सड़कों पे आ जाएगा? कमीशन बनने के ऊपर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है, इन पे मैंने बात करना। मेरे साथ जो मेहमान हैं शौकत बत्रा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यहाँ लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। सेनेटर निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप कराची से मौजूद हैं हमारे साथ, बड़ी मेहरबानी। शहरयार अफरीदी साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और शाहिद लतीफ़ साहब एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। एक थोड़ी देर के बाद वो मेरे साथ, बल्कि अभी मेरे साथ स्काइप से बराह रास्त वो मौजूद हैं इस्लामाबाद से। सर बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं शाहिद भाई आप ही से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये नई तकर्री DGISI के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब की, इसको आप कैसे देख रहे हैं, खास तौर पे कराची के तनाजुर में जहां उन्होंने सर्व किया है? देखिए, ये तकर्रियाँ, पहली बात तो ये कि ये मामूल की तकर्रियाँ हैं। और फिर जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनको हक हासिल है कि वो अपनी टीम जो है वो बनाएं। उसके तहत आपको ये अपॉइंटमेंट्स और ये जो प्रमोशंस हैं सब नज़र आई हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कोर कमांडर जनरल नवीद की, कराची के कोर कमांडर के तौर पर कराची के जो मामलात थे उसमें वो डायरेक्ट अपना रोल अदा करते रहे हैं। और उनका DGISI अपॉइंट होना, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अहम ओहदा है, जिसके तहत वो अब अपनी अगली जिम्मेदारियां जो है उनको संभालेंगे। और ये जाहिर ये हो रहा है कि ये कंटिन्यूएशन है उन्हीं चीज़ों की जो हमारे पिछले आर्मी चीफ, जैसे उन्होंने कहा था नए आर्मी चीफ ने, कि जो पॉलिसीज हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि उनका जो काम है कराची में, तो सबको मालूम है कि दो मेन वहां पे एजेंसीज जो काम कर रही थी, एक कोर कमांडर और फिर DGISI जो DG रेंजर्स हैं। आप DG रेंजर्स की भी अगर आप तैनाती देखें, उन्हें भी CGS का जो अपॉइंटमेंट अगली मिली है वो एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स ये जाहिर करती हैं कि वो पॉलिसीज जिसके तहत बहुत कामयाबियां हासिल हुई, वो पॉलिसीज आगे जारी रखने की ये एक इंडिकेशन है। और इन दोनों ने बहुत ही एक अहम किरदार अदा किया कराची के मामलात में। और DGISI जो है उनका तो कराची से बढ़ के हिस्सा है। बहुत सारे जो काम हुए दहशतगर्दी के खिलाफ और इंटेलिजेंस बेस्ड सारे मामलात हैं, उन इससे भी बड़ा हिस्सा है। तो लिहाजा उनको DGISI के ओहदे पे जो अब फाइज करना है, ये इस चीज़ की अलामत है कि ISI की जो डोमेन है उसमें भी, और जो रेंजर्स वाला एरिया है उसमें भी, जो पॉलिसीज जिनसे हमें फायदा हासिल हुआ उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है। मुझे इस मामले में, क्योंकि कराची से पहले रिजवान अख्तर साहब DG रेंजर्स से कराची में तैनात थे, वहां से उनको लाया गया DGISI की सीट के ऊपर, और अब कोर कमांडर कराची जो हैं उनको DG, इसका मतलब है कराची को बड़ी अहमियत की नजर से और कराची के हालात को और कराची में जो बारीकियां हैं उनको फौज बहुत ज्यादा अहमियत दे रही है। निहाल हाशमी साहब, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके ख्याल में, क्योंकि माशी हब भी है कराची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, जिन लोगों का और जिन आप अपॉइंटमेंट्स का जिक्र किया, ये इन लोगों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, इनके काम को, इनके रिज़ल्ट को। मैं ये समझता हूँ कि ये अपने अपने शोबा के बहुत आला तरीन लोग हैं। मगर ये बेहतर है कि हम जो इनके मामूलात के अपॉइंटमेंट्स हैं, पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, उसको ना डिस्कस करें। मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे एक इदारे के इंटरनल मैटर्स को, हमारे कई वक्तों में होता है कि हम इस हद तक डिस्कस करने लगते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस, और कई वक्त हम पूछते हैं कि आपका ऑपरेशन का मेथड क्या होगा, आप अपनी मैकेनिज्म बताएं, आप अपने स्ट्रेटजीज। हम बहुत मुतमईन है कि पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान की जो शहर की जो हिफाजत है वेरी सेफ एंड सिक्योर हैंड्स में है, जो बहुत ही अपने शोबेजात में बड़ी महारत रखते हैं, मुहिब वतन है, अपनी बड़े जानब शासी से उन्होंने अपने किरदार को अदा किया है। और मैं समझता हूं कि ये किरदार वो अदा करते रहेंगे। हमें स्पेसिफिकली कराची के हवाले से सर मैंने सवाल किया था सर कि कराची से तैनाती लगातार दूसरी मरतबा होना
یہ کراچی کے لیے خوش آئند ہے کیونکہ وہاں کے حالات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں کراچی کو ایک فوکس پوائنٹ، پاکستان کے دو حصوں کو اغیار نے فوکس کیا ہوا تھا، ایک کراچی کو اور ایک فاتح کو. کراچی میں جو انسرجنسی ٹائپ کی چیز کریٹ کی تھی وہ سیمی پولیٹیکل، سیمی ٹیررزم اور سیمی ٹیررزم اور فورن اسپانسرڈ اور تھے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. کئی وجوہات پہ ہماری مختلف ادوار میں ادارے نہیں اس کو ڈکلیئر کرتے رہے، کئی وجوہات کی بنا پہ. مگر جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے، مجھے اندازہ تھا کہ لیاری میں جو پورٹ قاسم سے جب کے پی ٹی سے کوئی ٹرک نکلتا ہے تو وہ لیاری کے اندر سے جب وہ گزرتا ہے، وہ جب ماری پور روڈ کو کیوں بند کیا جاتا ہے؟ اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ کراچی کے پورٹ کے آپریشن کو روکا جائے، کراچی کے ایکسپورٹ کو، اور کراچی کے نہیں پاکستان کے ایکسپورٹ کو روکا جائے، پاکستان کی امیج کو ڈسٹارٹ کیا جائے، پاکستان میں انویسٹرز کو لانے سے روکا جائے، پاکستان میں ایک ہیرارکی پیدا کیا جائے کہ پاکستان کا بزنس کیپٹل، بزنس ہب ہے کراچی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان اداروں نے ایک بڑا مؤثر کام کیا. پولیٹیکل پارٹی کی ایک ڈیسیشنز تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھی، اور پہلی بار مجھے نظر آیا ایک منٹ بہت سالوں کے بعد مجھے نظر آیا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، لا انفورسنگ ایجنسیز اور یہاں کے شہری آن بورڈ تھے اور ایک ہی سمت میں سوچ رہے تھے، اور اللہ نے اس پہ ہمیں کامیابی عطا فرمائی. ٹھیک، میں ایک چیز شہریار صاحب سے، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کو پول کی ٹرانسفرز ان کو سمجھا جائے، اور ہیں بھی، لیکن یہ اس نقطہ نظر سے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن شہریار صاحب کیونکہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، یہاں سیکیورٹی کے بڑے اہم مسائل ہیں، لوگوں کی جان کو خطرہ رہتا ہے، اور ایک جنگ کے اندر بار بار ہمیں حکمران بھی بتاتے ہیں اور ہمیں لا انفورسمنٹ بھی بتاتی ہیں کہ باقاعدہ ایک جنگ میں ہے، تو پھر کنسرنز بڑھتے نہیں ہیں سر؟ ان تقرریوں کو پھر معمول کی تقرریاں تو یہ ہیں لیکن غیر معمولی نوعیت کی ہیں، تو بات تو ہو سکتی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ عمران. آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے اور دونوں جہانوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری تمام اندرونی بیرونی تمام مشکلات نہ صرف ہمارے ملک کے بلکہ تمام مسلمانوں کے اور تمام دنیا کے اللہ کے محبوب کی امت کے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے حل کرے. آمین. اب جب بات آتی ہے کہ دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ چیز عمران جو ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، نیا آرمی چیف، یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں اور ایک ایسی ٹیم بنائیں جن سے جو بھی ان کے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ انہوں نے اپنے اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے لازمی بات ہے وہ اپنی ٹیم لے کے آئیں گے، اور اپنی ٹیم کے تھرو ہی وہ ریکوائرڈ جو ہے جو بھی ان کے سیٹ پلانز ہیں ان کی طرف انہوں نے آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک. جہاں تک بات ہے کراچی کی اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کی اور پاکستان کی گلوبل پرسپشن کی، تو میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتانا چاہوں گا کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے، گلوبلی ریکگنائزڈ ہے، اور میری یہ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو ہر کیپیسٹی سے فوکسڈ رکھے. جب آرمی فوکسڈ ہوگی اور اسی طرح آرمی کے علاوہ ایز انسٹیٹیوشن باقی ادارے بھی پروفیشنلی ویل ایکوپڈ ہوں اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان میں اسٹرینتھن ہوں گی، تو پاکستان ایز اے نیشن ایک ریاست کی شکل میں نہ صرف ریجن میں بلکہ عالمی سطح پر ایکٹیو رول پلے کر سکے گا. ٹھیک. عمران جو بدقسمتی سے ہو کیا رہا ہے کہ دوز ہو ریمین ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز، وہ اداروں کو جب اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے مفادات کو ملکی مفادات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، تو پھر اداروں میں باہمی ہم آہنگی بھی نہیں ہوتی، اور پھر ادارے آپس میں شدید مخالفت اور تنقید برائے تنقید، بلیم گیم. فار ایگزامپل جب ہم آرمی کسی ادارے کو کہیں کہ آرمی از اے پروفیشنل انسٹیٹیوشن، تو پھر وہ مثال کے طور پہ لان تان. آج میں آپ کو ایک بتاؤں کہ 3 چیزوں میں ایک ملک جو ہے 3 ڈیز ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، ڈیفنس ہے، اور پھر آپ کے جو ڈیٹس ہیں. ان 3 ایریاز کو جب آپ دیکھ لیں تو آپ کی ڈیولپمنٹ 1.67 جو ہے وہ ٹریلین ہے، 1.3 آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہے، اور اونلی اور سوری 8.7 جو ہے آپ کی وہ جناب جو ڈیفنس ہے.
تو اب آپ کی ملک کی ترقی، مثال کے طور پہ اگر آپ کے ملک کی انکم 3.5 لاکھ ہے اور سود آپ کا 4.25 لاکھ یا 4 لاکھ سے اوپر ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ الارمنگ بیلز تو بجیں گے. تو اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ ڈیپینڈنس IMF، ورلڈ بینک، تو ایز اے ہول ایز اے نیشن میں یہ کہنا چاہوں گا وہ تو قرضہ تو کے پی کے گورنمنٹ نے بھی لینے کا فیصلہ کیا ہے سر. انفارچونیٹ ہے عمران، کے پی کے گورنمنٹ کو بھی لینا پڑ رہا ہے پیسہ. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے نکل کے جب ریاست کی بات کریں تو خدا کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، ریاست کے تمام امور چلانے کے لوگوں کی، اور آپ جیسے تمام سٹیک ہولڈرز کی. خدا کے لیے ہمیں فوکسڈ ہو کے اس ملک کے فیوچر اور پراسپیرٹی کے لیے ایک ہونا پڑے گا. اور پھر مجھے تمام اقوام میں ڈیولپڈ ورلڈ میں جو بیس ہے وہ انصاف ہے. جب تک فوکس ہونا پڑے گا اور ایک کام کرنا. آپ معاملے کو دوسری طرف لے کر چلے گئے ہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے، وہ فیکٹ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی قرضہ لینا پڑ رہا ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ وفاق ہمارے پیسہ نہیں دے رہا جو وفاق کے پاس ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ترقیاتی منصوبے ہیں، بہت سارے اور معاملات ہیں، ہمیں قرضہ لینا پڑے گا. ایک بریک کے بعد شوکت بسرا صاحب سے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک میں نے بیک گراؤنڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو معاملہ تھا اس میں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نئے جو ڈی جی ایسے آئے ہیں ان کا بھی تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. بٹ آپ اس تعیناتی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب نے جو دوبارہ سے اعلان کیا ہے احتجاجی سیاست کا، کیونکہ آپ آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں 27 تاریخ کو آپ لوگ شروع کر دیں گے، اور پھر عمران خان صاحب بھی اناؤنس کر چکے ہیں، تو معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا دونوں اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیونکہ بلاول نے کہا ہے کہ میں یو ٹرن والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. دیکھ کے ویلکم بیک ناظرین. شوکت بسرا صاحب، آپ رپلائی کیجئے ان معاملات پہ، اور خاص طور پہ اس پہ کہ آپ کی احتجاجی تاریخ اگر شروع ہونے والی ہے تو خان صاحب نے پھر تیاری کر دی ہے. پہلے تو میں جیسے شہریار آفریدی نے کہا کہ آج بہت ایک ہسٹوریکل دن ہے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آقا دو کائنات کے حوالے سے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاکستان اور پورے عالم اسلام، جہاں آج ایک آگ لگی ہوئی ہے خاص طور پہ عالم اسلام کے اندر اور پاکستان کے بھی جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر امن لے کر آئے، سکون لے کر آئے، اور اب پاکستان اور پوری عالم اسلام جو ہے وہ دوبارہ سے اسلام کا قلعہ بن جائے. جہاں تک آپ نے بات کہی، بڑے اپنے امپورٹنٹ سوال اٹھائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو بات کی، بہت میں سمجھتا ہوں ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جنرل آئے پاکستان کی تاریخ میں، اور جن کی شاید وشز سیاستدانوں سے بھی زیادہ تھیں، مثال کے طور پر ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق نے ہماری فوج کو کام ان کو اکیلوں کا تھا، وہ ایک ایڈونچرزم کیا، انہوں نے فوج کو بدنام کیا. اور فوج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری فوج کو انہوں نے جس طرح پہ لے گئے تھے، اس سے کوئی فوج کی انہوں نے عزت افزائی نہیں کی. آپ دیکھ لیے ڈسکسیبل بنایا، ہاں ڈسکسیبل بنا دیا انہوں نے بنایا. ورنہ تو میں سمجھتا ابھی جنرل راحیل شریف صاحب دیکھیے نا، جس جرت، دلیری اور بہادری کے ساتھ انہوں نے فوج کو لیڈ کیا ہے، پوری پاکستانی قوم ان کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی. اچھا، اب ہاشمی صاحب نے جو بات کہی، دیکھیں میں بڑی بدقسمتی سے، ہاں ان کو آپ ڈسکس نہ کریں، کیوں نہ کریں بھائی؟ آپ ایک سیکورٹی سٹیٹ ہیں، آپ کے اتنے معاملات ہیں، پاکستان کے اندر ایک آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے، کراچی میں جو کچھ انہوں نے کیا، اور خاص طور پہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا ڈی جی جو ہمارے کور کمانڈر کراچی تھے، جب وہ ڈی جی ISA کے طور پر آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جیسے جنرل رضوان آپ کو یاد ہوگا، وہ کور کمانڈر کے بعد ڈی جی ISA آئے تھے، تو آپریشن کراچی وہ ڈی جی رینجرز کے بعد آئے تھے، اور انہوں نے کراچی سے ہی وہ کراچی سے آئے، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ان کے پاس کراچی پاکستان ہے، کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ہاں آپ ڈسکس نہ کیا کریں جیسے مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے، بلکہ آپ یہ کیا کریں کہ کسی چیف آف آرمی سٹاف فوج کے ساتھ مجھے بتا دیں، ان کی بنی ہو میاں صاحب کی، آپ ضیاء الدین سے لے کر وحید کاکڑ سے لے کر جب بھی کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف آیا، انہوں نے خود کو حملہ کیا. ہاں فوج کو ڈسکس نہ کریں، صرف یہ کیا کریں کہ آپ فوج کے خلاف اداریے لکھوائیں ڈان اخبار کے اندر، اور آپ اس کے بعد اپنی فوج کے خلاف وہی زبان بولیں جو مودی بولے اور جو باقی ممالک جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں مذموم، وہ آپ مضامین تو لکھوائیں، باقی آپ ڈسکس نہ کریں. یہ تو مجھے عجیب منطق سمجھ ہے. سر آگے بڑھیں. دوسری بات، اچھا آپ عدلیہ کو بھی ڈسکس نہ کریں، لیکن جب وقت آئے تو آپ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیں. یہ تو میں صرف ایک ضمناً بات کر دی. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کہی
آصف علی زرداری صاحب کی. بات سچ ہے نا کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ سیاستدان تو ہمیشہ رہتے ہیں نا. ان کا آج بھی میں کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ٹینیور جاب ہے, 3 سال کے لیے آتے ہیں, اس کو ایسے ایکسپلائٹ کر دیا گیا اور کسی نے اپنے اینگل دیے. آصف علی زرداری صاحب نے جہاں تک کراچی کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز تھیں ہم لے کر آئے تھے سامنے کہ وہاں پر واحد نیشنل ایکشن پلان جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ ایکشن پلان تھا یا میاں صاحب کا صرف ایکشن پلان یا چوری نثار صاحب. لیکن پھر دیکھیں نا ایک منٹ, اس کا ایک حصہ فوج نے امپلیمنٹ کرنا تھا, ایک گورنمنٹ نے کرنا تھا. عمران بھائی میری بات, آپ کو دونوں سے شکایت؟ عمران بھائی نہیں, دونوں سے شکایت نہیں تھی. چیف منسٹر اس کے کیپٹن تھے. آپ دیکھ لیے کہ اگر آج 90% وہاں پہ کرائم کم ہوئے, ہم تو خوش ہوئے ہیں, وہاں پہ ہماری حکومت ہے, وہاں پہ پولیس نے, رینجرز نے, سب نے قربانیاں دی ہیں. تمام ایجنسیز کیپٹن کو ہٹا کے تو کریڈٹ نہیں ہٹانا مقصد اس وجہ سے ہٹایا گیا. میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب جب آئے نوجوان تھے, وہ اپنی ٹیم لے کر آئے ہیں. آپ سندھ کو انہوں نے ایک پڑھا لکھا نوجوان اور میں سمجھ انرجی والا وہاں پہ جتنے مسائل تھے وہ اپنی ٹیم لے کر آئے ہیں. لیکن یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں بھئی وہاں پر یہاں پر رینجرز اجازت لے سمری آئے تو یہاں پہ ٹرن ڈاؤن کر دی جائے, یہاں پہ نو گو ایریاز ہوں. ہمارا تو کنسرنز اس کے اوپر تھے. لیکن آج آپ کا موقف آ گیا. میں نے ایک بات کہنی ہے, کب گئے ہیں 29 نومبر کو گئے ہیں نا اپنا چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف صاحب. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, میں صرف 5 آپ کو بتا دوں. سپریم کورٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ کیس تھا پاناما لیکس کا, اس کو ایڈجرن کر دیا گیا اور ایڈجرن کیا کر دیا گیا 2017 میں چلا گیا وہ. اب اس کو نیا بینچ سنے کا. دوسری ڈیولپمنٹ سنتے جائیں, ٹیکنیکل ریزن ہے, میں نے اس کو لنک نہ کریں سر, میں بات کر لوں. میں نا فوج کا اگر عمران پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا, ڈان لیکس کا معاملہ, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یا یہ خط لکھوایا فوج کے خلاف, ہمارے وزیر اعظم کو الٹا لٹکا دیتے. آپ نے فانوس دیکھا ہوا نا قومی اسمبلی کا, اس قومی اسمبلی کے فانوس کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر کو لٹکا دیتے. یہ میاں صاحب ہیں, یہ مقدس کا ہے, ان کے خلاف ادارے کام نہیں کرتے. دوسری بات سن لیں, میں بڑی اہم آپ کو کہنے لگا ہوں. ڈیولپمنٹ, سرتاج عزیز نمودار ہوتے ہیں, وہ گلبھوشن یادو جو پکڑا ہوا ہے کرنل, حاضر سروس کرنل, اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس اس کے خلاف نہیں ہے. تیسری بات, جب سے جنرل راحیل شریف صاحب گئے ہیں, تردید آ گئی اس کی, چھوڑ دینا سر, تردید آ گئی سر, چھوڑ دینا. تیسری بات سن لیں, ان کے میں نے لائیو سنی ہے نا یار, میں آپ کو لیکن ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ تیسری عمران بھائی سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سباق کچھ اور تھا. چھوڑ دیں. تیسری بات بڑی امپورٹنٹ, جب سے جنرل راحیل شریف صاحب گئے ہیں, اور آپ مجھے بتائیں ایل او سی پہ آج کل فائرنگ ہو رہی ہے یا آپ کا کشمیر پہ وہ مودی جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے؟ سر یہ عجیب و غریب چوتھی ایک اور ڈان لیک سے ایک ہی ملزم پکڑا گیا تھا, پرویز رشید صاحب, نکالا نا ان کو. راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد وہ بھی جاہو جلال کے ساتھ تشریف لائے اور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور مختلف سٹائل کے ساتھ. اب اس کو آپ ذرا لنک کر لیں کہ راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد مجھے اب گورنمنٹ سے رپلائی لینا پڑے گا. تو یہ اس کو اس طرح جس طرح آپ چیزوں کو جوڑ رہے ہیں, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ایک مسیحا تھے راحیل شریف صاحب, تو پھر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد آصف علی زرداری صاحب بھی واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں, اس کو بھی لنک کر دیں پھر آپ. جی نہال ہاشمی صاحب, تو میں جواب دے دوں یا بعد میں دے دوں؟ بعد میں دیجیے گا سر, اب تو کافی آپ نے بات کر لی ہے. بعد میں دے دیں. نہال ہاشمی صاحب. میرے بھائی شوکت بسرا جب کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے, بس جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, اور وہ اینٹ مارنے کے بعد زبانی ملک سے چلے گئے اور 1.5 سال سے وہ دستیاب نہیں ہے, اور دبئی کو ہی سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ شاید سندھ کا حصہ ہے, اور بیشتر میٹنگز سندھ کے حکومت کی دبئی میں ہوا کرتی ہے. پھر ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ قوم نہیں بھولی ہے کہ این آر او یہ کس کے ساتھ کر کے آئے تھے, اور پھر یہ ایسی باتیں کر گئے. کلبھوشن یادو اگر پوری اخبارات نہیں پڑھتے ہیں یا خبر باخبر نہیں ہے تو اس میں ہماری تو غلطی نہیں ہے, تو ان کو اپنے گرد گرد دیکھنا چاہیے. اگر یہ حاجیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے تو ان کے زخم پہ نمک تو نہ رکھیں. اگر یہ اتنے ہی اچھے کام ہو رہے ہوتے جمہوری اداروں میں تو آج 8 سال سے جو سندھ کا حال ہے, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو یہ نہ بولنا پڑتا کہ ڈائن بھی ایک گھر چھوڑ کر کے کرتی ہے, 90 ارب روپے کا حساب دو جو لارکانہ کے مد میں آپ نے خرچ کیا ہے. آج کراچی کا شارع فیصل اس حال میں نہ ہوتا, آج کراچی اور سندھ کے تعلیمی ادارے اور صحت کے مراکز اور پارکس اور روڈوں کا یہ حال نہ ہوتا. آج دنیا کا سب سے بڑا کچرا کنڈی کراچی کا نام اب کچرا ای ہے, کراچی نہیں رہ گیا. تو 8 سال تک ان کو حکمرانی دی گئی, اور پھر لیاری میں جو گینگ وار ڈیولپ ہوتے رہے
اس کو کاش یہ سنبھال چکے باتوں کا ہوتے. جواب نہیں دیا. اگر یہ اتنی اچھی پرفارمنس کر رہے ہوتے تو پھر بات شہریار افریدی صاحب سے، سر. دیکھیے دونوں اداروں نے پاناما میں صاف صاف میں آتا ہوں. کہہ دیا شہریار کہ افریدی ایک صاحب آپ کی من باتوں سے گھڑت کوئی ڈسیگری کر رہے ہیں. یہ ایک من گھڑت کہانی تھی جو ڈان میں چھپی ہے, یہ ایک من گھڑت کہانی تھی. سر کس نے بنائی اور تھی جہاں ابھی تک تک انہوں نے ہمیں پتہ پیناما نہیں چلا. لیکس وہ کا کہا کمیشن تو کام میرا کر رہا ہے اس کے اختیار اوپر, نہیں ہے. وہ کمیشن تو کام کر رہا ہے اس کے اوپر, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا تھا. لوگ جاننا چاہتے ہیں اگر من گھڑت کہانی تھی تو بنائی کس نے تھی. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, شہریار افریدی صاحب سے پوچھتے ہیں اور خاص طور پہ ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو راستہ آپ نے چنا تھا عدالت میں جانے کا, اب عدالت اگر کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں شہریار افریدی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن پہلے میں اس پہ انالیسس لے لوں شاہد لطیف صاحب کا کہ یہ راستہ اس کا انتخاب خود کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. انہوں نے کہا کہ عدالت میں اب میاں صاحب پھنس گئے ہیں, یوم تشکر بھی انہوں نے منایا تھا, تو اب عدالت کی ثواب دید ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے. یہ عمران خان صاحب خود پہلے کمیشن ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں اور اب نعیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ مایوسی ہو رہی ہے, فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. پھر کمیشن کے معاملے کے اوپر ان کو اعتراض ہے اور پھر اگر مگر کے ساتھ احتجاجی سیاست کا اعلان بھی کر رہے ہیں. شاہد لطیف صاحب, جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی شروع میں جب کمیشن کی بات کی گئی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ خود ہماری جو سپریم کورٹ ہے ان کی طرف سے جواب آیا تھا کہ جس کمیشن کے بارے میں بنانے کا کہا جا رہا ہے وہ تو ایک لنگڑا لولا کمیشن ہوگا. انہوں نے کہا تھا نا ٹوتھ لیس ہوگا. ٹھیک. اور 1956 بغیر قانون سازی کے, قانون سازی ہونی پڑے گی. ہاں, بغیر قانون سازی کے. دیکھیں, وہی بات میں اسی کو دہرانا چاہ رہا ہوں. اس وقت جو بات ہوئی تھی میں اس کو بالکل اسی طرح دہرا رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی کمیشن کی بات کی جانے لگی ہے تو کیا اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کا ذکر ہے. اگر اسی کمیشن کے تحت آپ نے چلنا ہے 56 کے تحت, تو پھر تو وہ ٹوتھ لیس ہوا, جو کہ جس کا ذکر سپریم کورٹ خود کر چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کمیشن کی ضرورت سپریم کورٹ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ ایک بااختیار ادارہ نہیں ہے؟ کیا 2 ماہ سے جب یہ کیس سنا جا رہا تھا تو اس دوران اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا؟ یہ تو 29 تاریخ تک ہیں پریزنٹ جو آپ کے چیف جسٹس ہیں. یعنی یہ کیا جلدی فوراً سامنے آ گئی کہ کہہ دیا گیا کہ جی اب اس کو اگلے ماہ تک لے جائیں اور یہ پھر سے یہ سنا جائے گا. یعنی اس حد تک کہہ دیا گیا کہ یہ جو کچھ ابھی تک سنا گیا اس کو آپ نل اینڈ وائٹ سمجھیں. کیا ایسے ہوتا ہے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی توقعات بہت اونچی تھی, خاص کر آخر میں جو بڑے لوڈڈ سوال بنائے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے, ان کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی یہ توقع کر رہا تھا کہ یہ معاملہ اب کسی فیصلے کی طرف جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ توقعات نہ پوری ہونے پر قدرتی امر ہے کہ لوگوں کو مایوسی ہوئی. تو سپریم کورٹ, جس کو صرف پاکستان کے لوگ نہیں, میں سمجھتا ہوں پاناما کیس جو ہے, لیکس کا کیس جو ہے, اس کو تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ چیلنج قبول کیا, اس کو سننے کی رضامندی کا اظہار کیا. تو کیا انہیں اس کے فیصلے تک نہیں لے جانا چاہیے تھا؟ میں سمجھتا ہوں یہ جائز سوالات ہیں. اور آج کمیشن بنانا, جی, مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, کمیشن کا بنانا اس وقت ایک اور اس کی حیثیت تھی, آج کمیشن کی طرف لے کر جانا جبکہ سپریم کورٹ اب اس کو تقریباً آخری مراحل تک لے جا چکا ہے, اس کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی. اور شاید 20 کروڑ عوام بھی اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہ ڈیسیجن کی جو پاور ہے وہ تو اب کورٹ کے پاس ہے. آپ نے سرنڈر کیا تھا کورٹ کے سامنے, آپ نے بھی, شہریار افریدی صاحب اور نہال ہاشمی صاحب کی پارٹی پی ایم ایل این نے بھی. تو اب لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ سر, وہ بتائیں گے کیا بنانا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. اور اگر آپ ان کے کہنے اور کرنے سے پہلے ہی آپ اپنا فیصلہ یہ سنائیں گے کہ ہم واپس سڑکوں پہ آ رہے ہیں, تو سر آپ کو نہیں لگتا یہ زیادتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہنے کا پھر موقع دیں گے کہ کام نہیں کرنے دے رہے؟ عمران, میں کافی دیر سے, کیونکہ بریک سے پہلے آپ نے یہ چیز, تو آئی واز ڈیسپریٹلی ویٹنگ کہ یہ کب میری باری آئے. دیکھیں, ایک ون سائڈ آف دا اسٹوری آپ کو میرے بھائی نے بتا دی. another side of the story is کہ جب ٹی او آرز نہیں بن رہے تھے اور جوڈیشل کمیشن کی خان صاحب اور تحریک انصاف بار بار کہہ رہی تھی, وہ یہ اس وقت تک اداروں نے, جب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوتی, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایف بی آر, ایف آئی اے, نیب, ایس ای سی پی,
یہ تمام ادارے اور ان کے سربراہان پارلیمنٹیرینز کو پڑھتے ہیں کہ آپ کس کیپیسٹی میں ہمیں بلا رہے ہیں. یعنی اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں چیز شروع ہوتی ہے تو وہاں بھی ہاتھ سرنڈر کر دیے جاتے ہیں, اور سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ادارے کام نہیں کر رہے تو پھر اداروں کی ضرورت کیا ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں. ایک پروسیس سے تمام ہیئرنگ ہوتی ہے اور تمام دلائل کو سننے کے بعد, اور پھر سپریم کورٹ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے. اور پھر انہوں نے دونوں پارٹیوں سے کہا کہ آپ جس طرح ٹی او آرز کے حوالے سے کہا تھا, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی کہا کہ آپ ہمیں اپنی رائے دیں. تحریک انصاف نے کہا کہ جی پینل, نون نے کہا کہ جی پینل, یا آپ جس طرح بھی آپ اس کو بہتر سمجھیں. پھر اب سوال یہ ہے کہ جب عدالت کے اندر یہ کہا جائے کہ جو منی ٹریل کی بات آتی ہے کہ جی 1980 کے دہائی میں کاغذات, ٹیکنالوجی نہیں تھی, فیکس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں تھا, ہمارے پاس وہ ریکارڈ نہیں ہے. پھر وہ جو دو قوم سے خطابات ٹی وی پہ ہوئے اور ایک آن دا فلور آف دی ہاؤس ہوا پرائم منسٹر صاحب کا, اس حوالے سے جو ریمارکس ان کے اپنے وکیل نے دیے, اور پھر ان تمام چیزوں کو ذہن سے نکال لیں. ایک چیز کہ جب آپ روڈوں پہ نکلتے ہیں تو پھر یہ ایف بی آر نوٹسز بھی جاری کرتی ہے, پھر عدالت میں جب آپ بات لے کے جاتے ہیں, اور عدالت میں آج پورے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے حوالے سے ایک ایسا کیس سنا جا رہا تھا جو کہ ایک قوم کو سم دیتا. مجھے ذرا کلیئر کیجئے گا کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ اگر کورٹ ڈیسیجن لیتی یا لیا ہوتا یا آنے والے دنوں میں لے تو ٹھیک, اگر یہ کمیشن کی طرف جائیں گے تو آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, پھر آپ احتجاج کی طرف آ جائیں گے, معاملہ وہی جا کے کھڑا ہو جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا. عمران, ہمارا مین ایمفیسس اور ہماری مین پلی یہی ہے کہ یہ 5 ممبران جو تھے انہوں نے تمام پروسیڈنگز میں پارٹیسپیٹ کیا, ان کے سامنے سب کھل کے سامنے آیا, اور جو پی ایم ایل این فیلڈ میزریبلی کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکی اپنا کیس, اور جب انہوں نے سرنڈر کیا, جب منی ٹریل نہیں دی تو فیصلہ آنا چاہیے تھا. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے, ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ تمام کاروائی ہو چکی ہے اور بینچ کمپیٹنٹ بینچ ہے. ہم سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارا ان پر اعتماد بھی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے ہمیں من آن قبول ہوگا. لیکن یاد رکھیے, عدالت کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں لیکن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے تحفظات ہیں. لیکن ایک بات پھر تو سر پیپلز پارٹی ٹھیک کہہ رہی تھی آپ کہ آپ اس معاملے میں یوں کر کے نہ جائیں, آپ میاں صاحب کو کلین چٹ دلوا دیں گے. ان کے اپنے شک و شبہات تھے. طاہر القادری صاحب نے کہا تھا اس دن انا للہ و انا الیہ راجعون. بریک لیتے ہیں, واپس آ کے آپ سے بات کرتے ہیں, پی ایم ایل این سے جواب بھی لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مسئلہ صاحب اضافہ کرتے ہیں, آپ اگر کہنا چاہ رہے ہیں کچھ اس میں, کیونکہ آپ رک نہیں رہے تو میں پھر لے جاؤں گا ادھر پی ایم ایل این کے پاس. عمران بھائی ایک سوال کا جواب دیں گے. ہاشمی صاحب نے کہا تھا نا کو چیئرمین زرداری صاحب کے متعلق بات کی. ہاشمی صاحب یہ آصف علی زرداری صاحب وہی ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب ان کے ڈرائیور بن جاتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بالکل میاں نواز شریف صاحب کی طرح 10 سال کا معاہدہ کر کے یا معافی نامے لکھ کر بالکل نہیں گئے. ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور بہت جلد پاکستان میں ہوں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. دوسری بات, ہاشمی صاحب کو ٹائم دینا, ہاں دے دیں, میں دوسری بات میں کہہ دوں ابھی ٹائم. یہ ابھی آپ نے بات کہی تھی نا پاناما لیکس والی بات, آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جنوری فروری کے اندر تیار رہیں, اس کا جنازہ تیار اور جنازہ پڑھایا جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میاں صاحبان ہیں. میاں صاحبان اگر اللہ نہ کرے ان کو پتا ہوتا کہ سپریم کورٹ کا ہمارے خلاف فیصلہ نہ ہو تو عمران آپ کو سجاد علی شاہ بیچارے یاد تو کچھ نہیں ہوگا. یہ نیب, یہ ایف آئی اے, یہ ایف بی آر, الیکشن کمیشن, یہ میاں صاحبان کی خدمت کے لیے, یہ ادارے ان کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ تاثر ہے ایک بات جو آپ نے ہمیں کہی احتجاج کر رہی ہے پی ایم ایل این کے خلاف. وقت ختم ہو رہا ہے, میں ذرا نہال ہاشمی صاحب کا جواب لے لیں. نہال ہاشمی, آپ کی جماعت کے خلاف تاثر ہے کہ آپ بچ جائیں گے, بچ نکلیں گے سارے معاملے سے, اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ بچیں. 15 لوگ قتل ہوئے, 100 لوگوں کو گولیاں ماری, کچھ نہیں ہوا. اب کیا ہوگا یار؟ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خون کے پیاسے ہوتے ہیں نواز شریف کے, اور ہے کچھ لوگ. اب جہاں تک میرے بھائی علی محمد نے کہا تو علی محمد کی شہریار خان آفریدی صاحب ہے جی ہمارے ساتھ بن جائے گی, یا شہریار آفریدی صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی پارٹی کو, ناٹ ان کو,
کہ جناب پر اگر کمیشن بن گئی تو جہانگیر ترین بھی پکڑے جائیں گے, علیم خان بھی پکڑے جائیں گے, عمران خان صاحب کی بھی آف شور کمپنی, ان کی بہن کی بھی آف شور کمپنی ہے, اور بہت سارے لوگ آ جائیں گے, بہت سارے لوگوں کے پردہ داری کا معاملہ آ جائے گا مارکیٹ میں. تو ایک تو اس لیے یہ نہیں ہے. دوسری بات, سپریم کورٹ کے ایک نہیں پوری بینچ وہاں پہ بیٹھی تھی, سب نے متفقہ طور پہ کہا, اور یہ یو ٹرن اس لیے لیتے شاید اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے, شاید ٹانگیں بھی کسی اور کے, اسی لیے جوتے ان کے پھٹ جاتے. ان کی پارٹی میں یہاں پہ ایک بڑا فساد پڑ گیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کہاں کے کھڑے گئے, اور یہ صرف اور صرف وقت ضائع کر رہے ہیں. خاص ایجنڈے پہ ہے کہ پاکستان میں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, اس ملک کے لوگوں کی نصیب کو ہم خراب کر کے رہیں گے, ہم ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے, پیس نہیں ہونے دیں گے, ہم تجارت نہیں ہونے دیں گے, ہم پراسپریٹی نہیں ہونے دیں گے, اس ملک کو آگے نہیں جانے دیں گے. ہم اسٹیٹس کو کی جماعت ہے, اسٹیٹس کو برقرار رکھیں گے. اس سے آگے ان کا اور کوئی شہریار افریدی صاحب رسپونڈ کریں, مجھے رسپونڈ کریں, آپ بتائیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. عمران میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی یا کسی اور کے حوالے سے جو بھی انہوں نے بات کی, میاں صاحب تو عدالت کے آگے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں جب ان کے وکیل نے کہا کہ جی ان پرائم منسٹر نے جو کہا تھا وہ صحیح نہیں ہے, یعنی انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پرائم منسٹر, ان کے پرائم منسٹر کو غلط ثابت کر دیا. اب ایک اور چیز, شروع میں آپ نے کہا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت نے اگینسٹ پروجیکٹس لون لیا ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا جس طرح یہ لوگ لے رہے ہیں. اس کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک پروگرام کرائیں اور اس میں تمام کنسرن لوگوں کو بلائیں. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ عمران بھائی پلیز. شہریار بھائی آپ کہ قوم یہ قصہ پاری نہ بن گیا ہے. انشاءاللہ عنقریب ان کی تذلیل تو ہو چکی ہے, ان کی وہ کلاس لگے گی کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی ان کو. ٹھیک ہے, لوٹا ہوا معافی چلانے چاہ رہے ہیں, وہ پیپل پارٹی بھی چلانے چاہ رہی ہے. لیٹس سی پھر کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. لیکن ابھی تک تو میاں نواز شریف صاحب کا پلڑا ایسا لگتا ہے کہ بھاری رہا ہے. بریک نہیں بلکہ ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. ناظرین آپ سب کو دوبارہ سے بہت بہت عید میلاد النبی, آج کا دن بہت مبارک ہو آپ کو. اپنا خیال رکھیے گا, کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.